रफ़काए मोहतरम, ये सूरा आले इमरान है और इसकी 3 आयतें 187, 188 और 189, ये 3 आयात हमने तिलावत की। और दोस्तों को इल्म होगा कि पिछला जो हमारा दर्स था वो कहाँ से था, कौन सी सूरत थी? आले इमरान। और आयत कौन सी थी? 9, 10, 11 नहीं, 23 और 24 आले इमरान। और खिताब किनको था? ऊतुल किताब, उन लोगों को खिताब था जिनको अल्लाह पाक ने किताब दी थी अपने वक्त में। तो जिस उम्मत को अल्लाह ताला किताब देता है उस उम्मत की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। हर मनसब जो होता है, कोई भी मनसब हो तो उसके साथ कोई ना कोई जिम्मेदारी होता है। उस जिम्मेदारी को पूरा करने में क्या होता है? अजर होता है, रिवार्ड होता है, इनाम होता है, इकराम होता है। और नज़रअंदाज करने से, गफलत करने से या उसको छोड़ने से मुआवजा होता है। तो अब ये जिनको किताब दी गई, मनसब दिया गया, जिम्मेदारी दी गई, तो उनके फ़राइज़ क्या थे, ऑब्लिगेशंस क्या थी, वाजिबात क्या थे उनके, और सबसे बड़ा वाजिब क्या था, सबसे बड़ा वाजिब क्या था, और सबसे बड़ी ड्यूटी और मनसब क्या था। और इस तरह हम इस मौजू से अपने बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि आप और हम क्या हैं? आखिरी उम्मत। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल, और हमारी किताब आखिरी किताब, और आखिरी उम्मत हम। और अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आखिरी खिताब था, जिसे हम हज्जतुल विदा कहते हैं, उसमें क्या फरमाया था कि अब तुम मेरे नायब हो, अब नबी नहीं आएंगे। नबियों वाला काम किनको करना पड़ेगा रफ़काए मोहतरम? इस उम्मत को। और इस उम्मत को क्या ड्यूटी दी गई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नायब होने के हवाले से? बल्लिगु अन्नी वलो आयतन, तुम मेरे नायब हो, अल्लाह का कलाम पहुंचाओ, हाँ तुम्हें एक आयत का इल्म हो। एक आयत का इल्म भी अगर आपके पास है ना, तो आप नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नायब बनकर वो आयत अगले तक पहुंचाओ। अब जितने हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमें कितनी आयत का इल्म है? यानी कोई ऐसा है कि जिसे एक आयत का भी इल्म ना हो? तो जवाब भाई, तो वो आयत हमने किस किस को बताई है? किसी और को ना बताई हो तो कम से कम घर वालों के लिए तुम्हें बताना चाहिए, बीवी को, बच्चों को, अपने माहौल के अंदर तो उसकी मुनादी करना चाहिए। और फिर एक आयत भी अगर आप पहुंचाएंगे ना रफ़काए मोहतरम, तो देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बड़ी दुआ दी है आपको। हम मानते हैं ना उनको अपना आका और इमाम, या नहीं मानते? और उनकी दुआओं की हमें ज़रूरत है या नहीं? तो जिसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगे, उसके मुकाम का हम अंदाज़ा कर सकते हैं या नहीं कर सकते? फरमाते हैं नाज़र अल्लाह रजुला, नाज़र अल्लाह रजुला, ऐ अल्लाह मेरी दुआ है कि मेरी उम्मत में से और इंसानियत में से उस इंसान के घर को क्या कर? शादाब रख। ऐ अल्लाह नाज़र अल्लाह रजुला, उस आदमी को सरसब्ज़ो शादाब कर। किस आदमी को रफ़काए मोहतरम? जिसने बड़े बड़े प्लाजे बनाए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई, बड़ी बड़ी मुलाजमतें की। किसके लिए दुआ दी है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? नाज़र अल्लाह रजुला, अल्लाह तबारक व तआला सरसब्ज़ो शादाब रखे एक ऐसे आदमी को, यानी कई आदमियों का जिक्र नहीं किया, एक रजुलन,
تاکہ ہم میں سے ہر آدمی اس میں شریک ہو سکتا ہے. اگر کوئی جماعت کا ذکر کرتے نا تو ہم آپ کہتے بھئی یہ تو جماعت کے لیے دعا، میں تو فرد ہوں. نظر اللہ رجلا، سرسبز و شاداب رکھے اللہ میری امت کے اس ایک فرد کو بھی، اگرچہ وہ ایک فرد ہوگا. کیا اس کے لیے یہ دعا کیوں کی جا رہی ہے؟ فرمایا سامع آیتن، سامع آیتن، اس نے ایک آیت سنی اللہ کی کتاب کی، ایک آیت سنی، فحافظ بہا، تو اس نے اس ایک آیت کو سن کر اسے یاد رکھا، حفظ کیا، آپ نے علم اور عمل میں لے آیا. فبلغ من لم ابلغہ، پھر اس نے اس آیت کو اس تک پہنچا دیا جس تک میں نہیں پہنچا سکا. الفاظ پہ غور کریں. یعنی قرآن کی آیات پہنچانا، رسول فرماتے ہیں کہ میرا کام ہے، میری ڈیوٹی ہے، اور میری ڈیوٹی کو اس نے انجام دیا میرے بعد، اور ایک آیت پہنچائی. ایک آیت پہنچانے سے رفقائے محترم اللہ کے رسول نے آپ کے لیے سرسبز و شاداب ہونے کی دعا کی. اگر ہمارا ایمان ہو ان کے آقا اور امام ہونے پر اور ان کی دعاؤں کے مستجاب ہونے پر، یار آپ کو کوئی مولوی دعا دے دے، پیر دعا دے دے تو آپ پھولے نہیں سماتے. خاتم النبیین کی دعا سنیں ہم، اور ہمارے کو حرکت ہی پیدا نہ ہو، حرارت ہی پیدا نہ ہو، اس کا مطلب ہے پیروں کا مقام بڑا ہوا ہے، مولویوں کا مقام بڑا ہوا ہے. اور سورہ جن میں کیا فرمایا؟ ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اتوارا. اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ مخلوق کا نام آتا ہے تو تم جھومتے ہو، اور خالق کا ذکر ہوتا ہے تو تمہارے وجود پر جو بھی نہیں رینگتی. مالکم، کیا ہو گیا تمہیں؟ لا ترجون للہ وقارا، اللہ کا نام سن کر تمہارے اندر حرکت و حرارت پیدا نہیں ہوتی. مولویوں کی دعاؤں سن کر تم جھوم جاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سن کر کوئی تمہارے حرکت پیدا نہ ہو، حرارت پیدا نہ ہو، تو کیسا ایمان ہے؟ مالکم، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے رفقائے محترم، اور ہم میں سے ہر ایک کو اپنا نائب بنایا ہے. غور کریں کہ اگر ہمارا یعنی وزیر اعلیٰ تو چھوڑو، اگر ہمارا جو ناظم بنے وہ ہمیں اپنے علاقے کے اندر، بلاک کے اندر اپنا نائب بنا دے تو ہم کچھ محسوس کریں گے یا نہیں سندھو بھائی؟ کریں گے نا؟ بڑا پراؤڈ ہوتا ہے. اور اللہ کے بندو، اگر اللہ کا خاتم النبیین آپ کو اپنا نائب بنائے اور پھر ہمارے اندر کچھ بھی پیدا نہ ہو تو کیا مطلب ہوا؟ کیا مقام ہوا؟ سوچنے کی بات ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ سبا رفقائے محترم اور آیت نمبر 46 سورہ 34، عجیب بات ہے رفقائے محترم. قل انما اعظکم بواحدۃ، اے لوگو آؤ، بھاگو نہیں، میں تم سے صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں. غور کریں، اللہ کا رسول خاتم النبیین آپ کو اور مجھے کیا کہتا ہے؟ قل انما اعظکم بواحدہ. اور بہت ساری باتیں نہیں سننا چاہتے، نہ سنو، میں تم سے صرف ایک بات کہنا، ایک بات تو سن لو. اب غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں لوگوں ایک بات تم سے کہنا چاہتا ہوں. اب بتائیں وہ کتنی بڑی بات ہوگی؟ اللہ کے رسول فرمائیں کہ انما اعظکم بواحدہ، کہ میں تم صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں. پتا تھا نا کہ امت پر کیا حال آئے گا، ہے جی، کہ اگر کوئی مجرا ہو، قوالی ہو، نمائش ہو، یہاں آ کر کوئی سرکس لگ جائے تو کتنا جھمکٹا اکٹھا ہوتا ہے رفقائے محترم. فیس بھی دیتے ہیں، فیس دے کر جاتے ہیں اور لے کر کیا آتے ہیں؟
انما اعظکم بواحدہ، لوگوں ایک بات تو میری سن لو، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کتنی بڑی بات ہوگی وہ، ایک بات، دو باتیں نہیں۔ اور کیا فرمایا؟ اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، لوگوں لیٹ گئے ہو تم، سوئے ہوئے ہو تم، غفلت کے مارے ہوئے تم، پہلا کام تو کرو، جاگو جاگو، یاد کرو یہ پڑاؤ ہے جس میں آج تم پڑے ہو، اس پڑاؤ سے منزل کوئی آگے جانا کہیں آگے ہے، سوچا کبھی؟ یہ پڑاؤ ہے، پڑاؤ، منزل آگے ہے، تو کبھی منزل کی فکر کیا کرو۔ اور کس طرح فکر کیا کرو رفقائے محترم؟ مثنی و فرادا، ایک آدمی اگر اپنے ساتھ دوسرے کو کھڑا کر لے تو کوئی مشکل کام ہے؟ ایک ساتھ والے کو، گھر والے کو، رہنے ساتھی کو اپنے ساتھ شامل کر لے، ایک ایک دو 11، لیکن فرمایا ایسا نہ ہو کہ دوسرے کو کھڑا کرتے کرتے خود بھی بیٹھ جائے، ایسا بھی ہوتا ہے، بلانے گئے تھے دوسرے کو اور وہاں کوئی لگی ہوئی تھی محفل میں بیٹھ گئے، محفل فلم، بلانے اس کو گئے تھے، خود اس کے ہاں بھی بیٹھ گئے، دونوں ہی بیٹھ گئے، ایسا نہ کرنا۔ اور جب کھڑے ہو جاؤ رفقائے محترم، رسول فرما رہے ہیں کھڑے ہو جاؤ، تو کرنا کیا ہے رفقائے محترم؟ کیا ذہن میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ ایک بات سننے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تو کتنی بڑی بات ہوگی رفقائے محترم؟ اور کیا ذہن میں آتا ہے ہمارے، کیا وہ بات ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اس ایک بات کو سن لو، کتنی بڑی وہ بات ہوگی؟ کیا خیال ہے؟ نہیں بڑی بات ہوگی یا نہیں؟ بات بتانے والے بڑے ہیں تو ان کی بات بھی تو بڑی ہوگی۔ اور ذہن میں کیا آتا ہے کہ وہ کہیں گے اللہ کو مان لو، اللہ کی توحید کو مان لو، مجھے رسول مان لو، پہلی بات تو یہی آتی ہے نا ذہن میں، یا کوئی اور آتی ہے؟ لیکن ان میں سے کوئی بات نہیں کہہ رہے اللہ کے رسول۔ سورہ سبا 34ویں سورہ آیت نمبر 46 فرماتے انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، اور بات کیا ہے رفقائے محترم؟ ثم تتفکروا، بس تتفکروا آپ پڑھیں، اور آگے لکھا ہوا کف، اگر آپ قرآن کھولیں گے نا تو تتفکروا کے بعد لکھا ہو کف، کف کا معنی ہے کھڑے ہو جاؤ، بس رک جاؤ، آگے نہ بڑھو۔ کیا کہے رفقائے محترم؟ ثم تتفکروا، لوگوں سوچنا شروع کرو، سوچا کرو، بس لوگوں سوچا کرو، سوچنے کی عادت ڈالو، غور و فکر کے عادی بنو، سوچنا شروع کریں گے رفقائے محترم تو سفر کا آغاز ہوگا، سفر کا آغاز ہوگا تو اگلے مراحل تو بعد میں آئیں گے نا۔ تو قرآن آپ کو کہتا ہے رفقائے محترم ثم تتفکروا، پہلا مطالبہ تم سے یہ ہے کہ سوچو، سوچا کرو، عقل و فکر سے کام لو، عقل، بصیرت، دل، دماغ یہ سوچنے کے لیے ہیں، ان سے سوچا کرو، سوچنے کا آغاز کرو۔ اور یہ جو دل دماغ رفقائے محترم اس کو ہم دنیا کے لیے تو خوب لگاتے ہیں، کون ہے جو دنیا کمانے کے لیے دل دماغ استعمال نہیں کرتا؟ لیکن جب دین کا مسئلہ آتا ہے نا تو کہتے ہیں کہ یہ دین جو ہے یہ ہے بلائنڈ فیتھ، اٹ از ڈوگما۔ بھئی دین کے مسئلے میں کیوں سوچے؟ دین کا مسئلہ تو ہمارے لیے سوچنے کا نہیں ہے۔ ہمارے ایک قائد ہوئے ہیں بہت بڑے، محمد علی، آپ نے کچھ دوستوں نے نام سنا ہوگا، تو کیمبرج میں پڑھتے تھے، تو ایک دن فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ سے گزرا، وہاں پنڈال لگا ہوا تھا اور ایک مجمع تھا، تو میں بھی وہاں سے گزر رہا تھا، میرے ساتھ ایک انگریز بھی گزر رہا تھا، تو مجمع میں سے ایک آدمی آیا، اس نے پمفلٹ نکالا اور وہ انگریز جو تھا نا اسے وہ پمفلٹ اس سے دیا،
تو انگریز نے اس دوسرے انگریز سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک ڈسکورس ہے، پمفلٹ ہے، ڈیلز ود ریلیجن، دین مذہب سے یہ بحث کرتا ہے۔ تو اس نے کیا کیا رفقائے محترم، کیا کہا؟ محمد علی جوہر فرماتے کو اس نے کہا give it to the father, he is paid for it. give it to the father. بھئی اگر یہ دینی ڈسکورس ہے، کوئی مذہبی پمفلٹ ہے، تو جا کر مولوی کو دو، give it to the father. یہ باپ کو جا کر دو، مذہبی ہمارا رہنما جو ہے، مولوی جو ہے، خطیب جو اللہ، اس کو دو۔ کیوں؟ he is paid for it. اس کو ہم تنخواہ کیوں دیتے ہیں؟ اس کو ہم نے رکھا ہوا کیوں ہے؟ اس کو اسی لیے رکھا ہوا ہے نا کہ مذہبی معاملات پہ غور و فکر کرے۔ ہمارا کام تو نہیں ہے کہ مذہب کے بارے میں غور و فکر کریں۔ یہ وہ عیسائی کہتا تھا رفقائے محترم، اور آج ہم میں سے کون ہے جو یہ نہیں کہتا؟ تو یار مذہبی بحثاں نے، جھگڑے نے مولویاں واسطے چھاڑ دو، تسی کیوں پیدا ہی درمیان وچ؟ تو آج یہ بھی ہمارا بھی وہی طرز عمل ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں رفقائے محترم ثم تتفکروا، غور و فکر کا آغاز کرو۔ اور آپ رفقائے محترم جانتے ہیں جہنم میں جو جائیں گے نا، ایک ہی ہمارا تصور ہے نمازیں نہیں پڑھی ہوں گی، روزے نہیں رکھے ہوں گے، یہ یقیناً جہنم میں جانے کا ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہوگا، لیکن رفقائے محترم سورہ الاعراف 7ویں سورہ 179 189 آیت وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، قیامت میں تم دیکھو گے کہ بہت سے جن اور انسان جہنم کی طرف ہانکے جا رہے ہوں گے، جہنم کی طرف ان کو ہانکا جا رہا ہوگا، ملائکہ لے کر جا رہے ہوں گے ان کو جہنم کی جانب۔ کیوں جا رہے ہوں گے رفقائے محترم؟ سورہ الاعراف 7ویں سورہ 179 آیت جا کر گھر میں پڑھیں، لہم قلوب لا یفقہون بہا، ہم نے ان کو دل دماغ دیے تھے لیکن انہوں نے دلوں اور دماغوں سے دین کے بارے میں، اللہ اور رسول کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ یہ جرم ہے، جہنم میں جانے کا سبب ہے کہ دین، مذہب، اسلام، کتاب، اس کے بارے میں عقل و فکر سے کام نہ لینا اور دنیاوی معاملات میں بڑا چلاک ہونا، ہوشیار ہونا، بیدار ہونا، یہ جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ اور سورہ ملک میں 12 میں نے کہا ہے، جو ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ سونے سے پہلے پڑھا کرو سورہ ملک، تو سورہ ملک کی آیت نمبر 10 میں کیا ہے رفقائے محترم؟ جب جہنمی جہنم میں جا رہے ہوں گے سالہم خزنتہا، تو ان سے داروغہ جہنم پوچھے گا کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے بلا رسول تو آئے تھے، تو پھر کیوں تم جہنم میں جا رہے ہو؟ تو کیا کہیں گے رفقائے محترم؟ لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر۔ وہ کہیں گے کہ ہم کیا کرتے تھے؟ اول تو سنتے نہیں تھے، اور سن لیتے تھے اللہ کی کتاب تو عقل سے نہیں سنتے تھے، عقل سے نہیں سنتے تھے، دماغ سے نہیں سنتے تھے، برین ہمارا حاضر نہیں ہوتا تھا، مائنڈ جانتا ہی نہیں تھا کہ ہم سن رہے ہیں۔ تو اگر ہم سننے والے ہوتے اور سن کر عقل سے کام لیتے تو کیا ہوتا؟ ما کننا فی اصحاب السعیر، تو آج ہم جہنم والوں میں نہ ہوتے۔ اور آگے کیا الفاظ ہے رفقائے محترم؟ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، وہ اعتراف کر لیں گے رفقائے محترم ذنوب نہیں آیا۔ جن دوستوں کو سورہ ملک یاد ہے وہ ذرا تصور کریں، فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، بِذُنُوبِهِمْ نہیں کہا، بِذَنبِهِمْ، یعنی سب سے بڑا گناہ اور تمام گناہوں کی ماں کیا ہے؟ مذہب یا دین کے بارے میں بے فکرہ ہو جانا، دین اور مذہب کے بارے میں عقل کو جوتیوں کے مقام پر رکھ دینا۔ جہاں جوتا اتارا ہے نا
वहीं अकल को उतार कर रख कर आ जाओ, फिर अंदर आओ और फिर जो हम कहें मानते जाओ। ब्लाइंड फेस, आमा, अंधे। तो ये जहन्नुम में जाने का सबसे बड़ा सबब क्या है? फ़अतरफ़ू बिज़ंबिहिम। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बासनी मम बासनी मुअल्लिमा, मुझे तो अल्लाह ताला ने अपना कलाम सिखाने के लिए रसूल बनाकर भेजा है। ये कुरान सिखाना दुनिया जहान को, ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरीज़ा है, ड्यूटी। और उनके नायब होने के नाते से मेरी और आपकी ड्यूटी है। मकानात हमने बनाए, कोठियां हमने बनाई, कारोबार हमने किए, लेकिन सोचे सारी जिंदगी में कोई सी एक आदमी को इस कुरान का शागिर्द बनाया? कोठियां बनाई, कोठे बनाए, मकान बनाए, बच्चे भी पैदा किए, लेकिन किसी को इस कुरान का शागिर्द बनाया? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हमने जाना या नहीं कल? अगर वो पूछेंगे कि मेरी आपकी नियाबत आपने अदा की, कितने इस कुरान के शागिर्द बनाए मेरे नायब होने के नाते से, तो क्या जवाब देंगे? क्यों सफदर भाई, हैदर भाई, कितने शागिर्द बनाए हमने, लेकिन इस अल कलाम के कितने शागिर्द बनाए? इस कलाम को खुद समझा, दूसरों को समझाया। ये हमारी ड्यूटी थी, फरीजा था। ड्यूटी तो हम अदा नहीं कर रहे, और जो ड्यूटी नहीं है जरिया है, उस जरिए के ऊपर हमारी सारी जिंदगी लग गई, तो क्या जवाब देंगे? आज जो मैंने आयात तिलावत की है रुफ़क़ाए मोहतरम, ये कहाँ से है? सूरा आले इमरान। कौन सा नंबर है? 177, 78 और वो 88। तो ये 3 आयतें जो हैं, इसमें यही मौजू है रुफ़क़ाए मोहतरम। फरमाया वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ल्लज़ीना ऊतुल किताब। फरमाया जिस उम्मत को भी हमने किताब दी, उस उम्मत से हमने मीसाक लिया, मनसब दिया किताब का, और फिर किताब पर हाथ रखवा कर उनसे क्या लिया? हलफ लिया। अब आप कहेंगे कि ना हमें किताब मिली, ना हमने हलफ उठाया। हम तो यही कहेंगे ना, लेकिन ऐसा नहीं होता। उम्मतें जो होती हैं ना, ये एक वहदत होती है, तसलसल होता है। हमारा आगाज हमसे नहीं हो रहा, हमारा आगाज तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ है। और इस उम्मत में हमारे इमाम कौन है? सहाबाए किराम। हम तो उस तसलसल में आ रहे हैं। और उन सहाबा के बारे में सूरा अल माइदा 5वीं सूरा और आयत नंबर 7 और 8 अल्लाह पाक फरमाते हैं सहाबाए किराम को, फिर उनके बाद हम सब शामिल है उसमें। फरमाया वज़कुरू निअमतुल्लाहि अलैकुम, ऐ ईमान वालो, सबसे बड़ी नेमत जो मैंने तुम्हें अता की है, इसको हमेशा कदर की निगाह से देखना। सबसे बड़ी नेमत इस उम्मत को क्या अता हुए रुफ़क़ाए मोहतरम? अल किताब। ये नेमत सबसे बड़ी है। अगर सबूत चाहते हो तो सूरह यूनुस 10वीं सूरा है, आयत नंबर 57 और 58 पढ़ लो। फरमाया ऐ लोगो, ये जो अल किताब हमने तुम्हें दी है, फल यफरहू, अगर जश्न मनाना चाहते हो तो जश्न मनाओ, जश्न नज़ूल कुरान। फल यफरहू, ये किताब हमने तुम्हें देकर इस काबिल कर दिया है कि अगर तुम जश्न मनाना चाहते हो तो जश्न मनाओ कि हमने तुम्हें कुरान दे दिया। और आगे क्या फरमाया? हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन, दुनिया जहान की नेमतें दौलतें एक तरफ, और कुरान की नेमत इन तमाम नेमतों पर भारी है। लेकिन भारी कौन समझेगा? लिकौमी युमिनून, जिसका ईमान है। मोमिनों के लिए कुरान सबसे बड़ी दौलत है, और अगर ईमान में कमी बेशी है तो मसला फिर उसी तरह हो जाएगा।
تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے تم سے عہد لیا ہے کتاب دے کر. کیا لیا ہے عہد رفقائے محترم؟ سمعنا و اطعنا. یہ ہے قرآن کے بارے میں، سمعنا و اطعنا. اے اللہ ہم تیرا کلام سنتے رہیں گے، سناتے رہیں گے. اور آگے کیا ہے؟ سننا سنانا ہی نہیں ہے، وَأَطَعْنَا، اور اس کے پیچھے پیچھے چلو گے، اس کو اپنا امام بناؤ گے. تو اگر سنا ہے سمجھے نہیں ہے تو چلیں گے پیچھے کیسے؟ تو کیا فرمایا کہ جب ہم نے کسی بھی امت سے میثاق لیا، عہد کتاب دی، تو ان سے عہد لیا، حلف اٹھایا ان سے. اور حلف کیا تھا رفقائے محترم؟ کیا تھا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ. اے لوگو یہ چراغ ہم تمہیں دے رہے ہیں، یہ آفتاب سورجوں سے بڑھ کر یہ ابد کا سورج ہے. یہ سورج تو غروب بھی ہو جاتا ہے اور یہ سورج ختم بھی ہو جائے گا، لیکن اللہ کا کلام نہ کبھی غروب ہوگا اور نہ کبھی ختم ہوگا. یہ کلام جو ہم تمہیں دے رہے ہیں رفقائے محترم، اللہ فرماتے ہیں لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ. اس کلام کو کھول کھول کر بیان کرتے رہنا. کن کے لیے رفقائے محترم؟ للناس، تمام لوگوں کے لیے. کافر ہو، منافق ہو، گورا ہو، کالا ہو، سب کے لیے اس قرآن کو کھول کھول کر بیان کرنا کس کی ڈیوٹی ہے؟ اس امت کی ہے. اور اس امت میں سے کون ہے؟ امام. اور امام کون؟ نماز پڑھانے والے. اور جب ہم نماز پڑھنے کے لیے گئے ان کے پاس تو ان کی ڈیوٹی تھی کہ وہ ہمیں اللہ کا کلام سناتے. کیا مولوی آج اللہ کا کلام سنا رہے؟ اگر اللہ کا کلام علماء کرام اس امت کو سنانے والے ہوتے تو آج امت کی یہ حالت نہ ہوتی. لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کھول کھول کر میرے اس قرآن کو لوگوں کو سنانا، بیان کرنا. اور آگے کیا فرمایا رفقائے محترم؟ وَلَا تَكْتُمُونَهُ. پہلا بھی بڑی بات تھی، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، لوگوں کو کھول کھول کر بیان کرنا. اور اللہ کا کلام ہے. ایک اور مسئلہ بھی ساتھ رکھ دیا کہ بیان کرنے کا کیا معنی ہے؟ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، ایسا بیان کرنا کہ اس کے اوپر کوئی پردہ نہ پڑا رہے. ایسا بیان کرنا کہ سننے والا یہ نہ کہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، اشکال رہ گیا ہے، یہ مسئلے میں کوئی وضاحت طلب میں چاہتا ہوں، وضاحت چاہتا ہوں. اس طرح بیان کرنا کہ اس کلام پر کوئی شبہ، کوئی شک، کوئی ڈاؤٹ، کوئی اس کا ابہام نہ رہے. علل اعلان کھلم کھلا، دو چار کی طرح بیان کرنا. اب ہم جمع ہوئے رفقائے محترم، اور تو چھوڑو فجر میں تو ہم جمع ہوئے. اور فجر کی کیا خصوصیت ہے رفقائے محترم؟ ہم نے سب نے نماز فجر پڑھی ہے نا. نماز فجر کی کیا خصوصیت ہے از روئے قرآن؟ اِنَّا قُرْآنَ الْفَجْرِ کَانَ مَشْہُودًا. اِنَّا قُرْآنَ الْفَجْرِ کَانَ مَشْہُودًا. رسول اللہ کے دور میں صلاۃ الفجر کی تلاوت تمام نمازوں سے زیادہ ہوتی تھی، اور صلاۃ الفجر میں جو قرآن پڑھا جاتا تھا رفقائے محترم وہ شاہد اور مشہود ہوتے تھے. اِنَّا قُرْآنَ الْفَجْرِ کَانَ مَشْہُودًا. صلاۃ الفجر پر ہماری حاضری لگتی تھی، صلاۃ الفجر پر ہمیں قرآن پڑھایا جاتا تھا. ایک قرآن پڑھتا تھا، دوسرا سنتا تھا، وہ اس کی شہادت دیتا تھا. اِنَّا قُرْآنَ الْفَجْرِ کَانَ مَشْہُودًا. صلاۃ الفجر پر جو قرآن پڑھا جائے وہ شاہد و مشہود کا عمل ہوتا تھا. ایک معلم ہوتا تھا، دوسرا متعلم ہوتا تھا، ایک پڑھنے والا ہوتا تھا، دوسرا پڑھانے والا ہوتا تھا، ایک سوال کرتا تھا، دوسرا جواب دیتا تھا. اور آج ہماری صلاۃ الفجر کیا ہے؟
सलातुल फजर और ईशा में फर्क ही नहीं होगा। 3 आयतें उस वक्त, 3 आयतें उस वक्त, आयतें चंद सुनाई, जाओ भाई छुट्टी हो गई। इन्ना इन्ना कुरान अल फजर कान मशहूदा। तो कुरान कहता है रफ़ाए मोहतरम किताब मिली है तो हलफ क्या है, ला तुबय्यिनुन्नहु लिन्नास वला तक्तुमूनहु। कितमान, आप भी सुनते हैं ना कितमान का लफ्ज, क्या माना कितमान, छुपाना, कातमा पर्दा डालना, पर्दा पड़ा रहे आप उसे न उठाएं तो ये कितमान है। और रफ़ाए मोहतरम इसके साथ में 2 आयतें आपके सामने लाना चाहता हूँ। सूरा अल बकरा आयत 159 और आयत 175। सूरा अल बकरा दूसरी सूरा है, आयत 159। इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बाद मा बय्यन्नाहु लिन्नास फिल किताब उलाइका यलअनुहुमुल्लाह व यलअनुहुमुल लाइनून। तर्जुमा नहीं करता रफ़ाए मोहतरम, कहीं आप परेशान न हो जाएं, लेकिन अल्फाज पे गौर फरमा। इन्नल्लज़ीना, बिलाशुबा वो लोग, यक्तुमून, जो कलाम इलाही पर पर्दा पड़ा रहने दें, पर्दे को चाक न करें, पर्दे को दूर न करें, मिन बाद मा बय्यन्नाहु लिन्नास फिल किताब। पर्दा पड़ा रहना क्या माना है, मिन बाद मा बय्यन्नाहु लिन्नास फिल किताब, जबकि कुरान के हर बयान को हमने 2-2-4 की तरह खोल खोल कर बयान कर दिया है। यानी कुरान को 2 और 2 4 की तरह बयान न करना लोगों के लिए, ये कुरान पर पर्दा डालना है। तो जो लोग कुरान पर पर्दा डालें, पर्दा पड़ा रहने दें, उसको न उठाएं, उसको समझाएं नहीं, उसकी तफहीम न करें, तो क्या होता है रफ़ाए मोहतरम, इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बाद मा बय्यन्नाहु लिन्नास फिल किताब उलाइका यलअनुहुमुल्लाह व यलअनुहुमुल लाइनून। अल्लाह की किताब पर पर्दा पड़ा रहे और उम्मत मौजूद हो, तो फरमाया कि ऐसी उम्मत पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से क्या है, लानत। और लानत रफ़ाए मोहतरम कोई गाली नहीं है। मैंने 12 कहा है, जब फसल या बाग में फल पक जाता है तो वहाँ पर हम एक ढांचा खड़ा कर देते हैं, जो डरावना ढांचा होता है, और कव्वे वगैरह, चीलें, तोते नहीं आते, नुकसान नहीं पहुँचता फसल को, लेकिन करीब न आने की वजह से वो ग़िज़ा से महरूम हो जाते हैं। लानत का माना होता है अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों से महरूम हो जाए। आज आप देखें कि और तो छोटे मुकामात को छोड़ो, आज मक्का और मदीना में रो रो कर हम कितनी दुआएं मांग रहे हैं रफ़ाए मोहतरम। जबले अरफात पर, जबले रहमत पर, जबले अरफात पर, वकूफ़ वक्फा के दौरान, वकूफ़ अरफा के दौरान, हज के दौरान, कौन सा हाजी है रफ़ाए मोहतरम जो रो रो कर वहां दुआएं नहीं मांग रहा। दुआएं मांगने वाले कितने हैं, कितनी उम्मत है, यानी कितने हजरात हज करते हैं रफ़ाए मोहतरम, 30-35 लाख या इससे भी ज्यादा है, 50 लाख मान लो, 50 लाख रो रो कर दुआएं मांगे, और अगले साल फिर वही दुआएं मांगे, फिर अगले साल वही दुआएं मांगे, तो क्या माना हुआ। कुरान ये कहता है वमा दुआउल काफिरीन इल्ला फी ज़लाल, काफरों की दुआओं का तो हम नोटिस ही नहीं लेते। काफिर कौन होते हैं रफ़ाए मोहतरम, काफिर हमारे ज़हन में आता है जो अल्लाह का इनकार कर दे,
رسول کا انکار کر دے، کتاب کا انکار کر دے، کافر کون ہوتا ہے رفقہ موت؟ قرآن سورہ رعد 13ویں سورت ہے، آیت نمبر 14 نکال لیں۔ کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ سورہ رعد آیت نمبر 14۔ کافر کون ہوتا ہے رفقہ محترم؟ ایک آدمی مثال دے رہا ہے قرآن، ایک آدمی کا تصور کرو، وہ ندی کے کنارے پر کھڑا ہے، ندی کے کنارے پر کھڑا ہے اور دعا کیا مانگ رہا ہے؟ دعا کیا مانگ رہا ہے؟ لیبلغ فاہ، اے اللہ بھیج کوئی ہوا کا جھکڑ، تیز ہوا بھیج کہ وہ پانی ندی سے اوپر اٹھ کر میری ہتھیلی میں آ جائے اور پھر ہتھیلی سے میرے منہ میں چلا جائے۔ اللہ پاک اس آدمی کو کافر کہہ رہے ہیں۔ آپ غور کریں، آپ کو پیاس لگی ہو اور ندی آپ کے سامنے چل رہی ہو تو آپ دعا مانگیں گے یا ڈائریکٹ پانی لے کر پئیں گے؟ کوئی ایسا پیاسا ہے کہ اسے پیاس لگے، نلکا موجود ہو، ندی موجود ہو، دریا کے کنارے ہو اور وہ دعائیں مانگ رہا ہو؟ بھائی پیاس لگے تو شدت پیاس سے آدمی خود بخود ہاتھ میں پانی لیتا ہے، منہ میں ڈالتا ہے۔ کیا مانا؟ کافر کون ہے؟ یعنی مثلاً ایک شخص شادی کرتا نہیں ہے اور کہتے اللہ اولاد دے دے، اولاد دے دے، یہ کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو وسائل پیدا کیے ہیں ہر چیز کو حاصل کرنے کے لیے، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، ہر چیز کے حصول کے لیے کوئی طریقہ کار ہے، انسٹرومنٹس ہیں تو لوازمات ہیں، تو وہ جو لوازمات ہیں، ایسنشلز ہیں، ان کو پورا نہیں کرتا اور دعاؤں پر دعائیں مانگتا چلا جاتا۔ ہمارے علماء کرام کی جمعہ کی دعائیں دیکھیں، بے روزگاروں کو روزگار دے دے، بے اولادوں کو اولاد دے دے، فلاں کو دے دے، فلاں کو دے دے، مریضوں کو شفا دے دے، ہر آدمی کا گھر پورا کرتے ہیں، لیکن بے روزگاروں کو روزگار اللہ تعالیٰ آسمان سے اتر کر نہیں دیتے۔ بے روزگاروں کو روزگار کیسے ملتا ہے رفقائے محترم؟ یہ آپ کی اور میری اور ریاست کی ذمہ داری ہے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ اور سنو سورہ نساء 4 سورہ رفقائے محترم اور آیت 75، 4/75 اللہ پاک فرماتے ہیں، اے ایمان والو ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا، دیکھو دعاؤں کا سنو مفہوم اور دعاؤں کی قبولیت کا قاعدہ قانون اس الکتاب سے لو۔ قرآن کہتا ہے اے مومنو، مظلوم بچے، مائیں، ماں باپ مظلوم ظالم بستی میں دعائیں مانگ رہے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں اس ظالم بستی سے نکال، ہم ان ظالموں کے پنجے سے رہائی دے۔ کس سے دعا مانگ رہے رفقائے محترم؟ اللہ سے۔ دعائیں کس سے مانگی جا رہی ہیں؟ اللہ سے۔ اور اللہ کن کو کہہ رہا ہے اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ دعائیں عرش پر جا رہی ہیں اور تم کس مرض کا علاج ہو؟ تم اللہ کو ماننے والے، اللہ کے نام پر جب تم ایمان لے آئے، یعذبہم اللہ بایدیکم، آپ تم اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بن گئے ہو۔ انسانی دنیا میں اللہ والے کام اب تمہیں کرنے پڑیں گے۔ دعائیں اللہ سے مانگی جا رہی ہیں۔ اللہ مومنوں کو کہہ رہا ہے اے مومنو تم میدان میں نہیں نکل رہے، مظلوموں کو ظلم سے نجات دینے کے لیے نہیں نکل رہے، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیا تمہارا ایمان ہے؟ ما لکم لا تقاتلون، کیوں نہیں نکلے تم اللہ کے راستے میں کہ ان مظلوموں کو ظلم سے نجات دیتے، ان مظلوموں کو ظالموں کے شکنجے سے نجات دیتے؟ اور وہ کہہ رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں ما لکم، اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا؟ یعنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بئس الولی،
بدترین حاکم ہے وہ کہ رعیت دعاؤں پر دعائیں مانگ رہی ہے اور حاکم کے ناک پر جو نہیں رہی. حاکم کیسا ہے؟ فرمایا احیل بینکم و بین ادعیائکم، وہ بدترین حاکم ہے کہ رعیت اللہ کے لیے دعا کر رہی ہے، شکایت کر رہی ہے اور حاکم ٹس سے مس نہیں ہو رہا. یہ آپ کی حکومت ذمہ دار ہے ایمان والوں کے لیے کیا خوراک مہیا کرنا، رہائش مہیا کرنا، ان کو روزگار مہیا کرنا، ان کو ہنر مند بنانا. اور آج کی تعلیم ناکارہ تعلیم ہے. تعلیم ہونی چاہیے ووکیشنل، تعلیم ہونی چاہیے ایسی جو آپ کو بوجھ اٹھانے والا بنے. بوجھ بننے والی تعلیم اور گداگری کی تعلیم یہ بیکار تعلیم ہے. آج تعلیم کیا ہے؟ قرآن نے کہا تھا کہ حکمرانی کس کی ہونی چاہیے رفقائے محترم؟ علم اور حکمت کی حکمرانی ہو. آج کس کی حکمرانی ہے؟ سرمایہ کی حکمرانی ہے. ہم بڑی بڑی ڈگریاں لے کر آخرکار کس کے پاس جاتے ہیں؟ بد کردار سرمایہ دار کے پاس. بد کردار سرمایہ دار ہمارا سلیکشن کرتا ہے، بد کردار ظالم سرمایہ دار ہمارا گریڈ مقرر کرتا ہے. ہم علم و فضل پڑھ کر ڈگریاں لے کر کس کے سامنے حاضر ہوتے ہیں؟ ان پڑھ، کچھ نہیں پڑھے ہوئے اور ہیں وزیر تعلیم. آپ غور کریں کہ ہماری مقننہ کا انتخاب ہو رہا ہے، قانون بنانے والا ادارہ ایم پی اے ایم این اے، ہم کن کو بھیج رہے ہیں رفقائے محترم؟ کچھ بھی نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ رحمت کرے. ہمارے پھول نگر کے رانا پھول تھے، شاید آپ نے نام سنا ہو. کسی دور میں وہ وزیر تعلیم تھے، آپ کو شاید یاد ہو. سلیکشن ہو رہی تھی تو سیکٹری نے کہا جی یہ بھی نااہل ہے، یہ بھی نااہل ہے، اس کو نہ رکھیں، اس کو نہ رکھیں. تو انہوں نے کہا سیکٹری صاحب اگر اہلیت ہوتی شرط تو میں وزیر تعلیم ہوتا. میں نے کیا پڑھا ہوا ہے؟ میں نے کیا پڑھا کہ تمہارا وزیر تعلیم ہوں؟ آنے دو سب کو، ہمارا جو ہے ہمارا علاقہ ہے، ہم نے ان کو بھرتی کرنا ہے، آنے دو. تم نے کیا معیار بنا لیا؟ اگر معیار ہے تو مجھے وزارت تعلیم سے نکال لو. ہاں، رانا اقبال، رانا عزت ثانی، اور اب یہ تو میں یعنی یہ آپ کی جو ٹریفک والی پولیس ہے نا، ان کا ایک لڑکا ہے اسحاق، وہ میرا شاگرد رہا ہے. تو آیا یہاں بابو صاحب، اس کو پولیس والے نے روک لیا، ٹریفک والوں نے. تو اسے وہ چیتڑے تو کیا چاہتا ہے؟ وہ بڑا حیران ہوا ٹریفک والا. تو اس نے کہا یہ کیوں اس طرح کر رہے؟ آپ کون ہیں؟ کہتے ہیں میں رانا اقبال کا بھتیجا ہوں، اسپیکر کا. اسے ہاتھ جوڑے کہ آپ چلے گئے. تو یہاں تو یہ حال ہے رفقائے محترم، اصحاب علم، ڈگریوں کے مالک، لیکن آخر میں کہاں ہیں؟ قرآن نے کہا تھا اوتی الحکمہ والعلم، حکومت ہو علم کی، حکومت ہو حکمت کی. تو صدیوں سے ہمارے ہاں آج سائنسدان ایٹم بم بنا کر کس کے حضور میں پیش ہو جاتا ہے؟ بش کے. ارے جہاں چاہو چلا دو. کیا وفاداری ہے ہماری علم؟ علم اور انسانیت کا کیا تعلق ہے؟ تو قرآن یہ کہتا ہے رفقائے محترم لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ اس کلام الہی کو کھول کھول کر بیان کرنا، تمام انسانوں کے سامنے بیان کرنا. لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، یہ الفاظ ہیں رفقائے محترم سورہ آل عمران اور آیت 187. گھر جا کر کھولیں. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ. قوموں کی تباہی جب آتی ہے تو کتاب ان کے پاس ہوتی ہے، کتاب کو چومتے اور چاٹتے ہیں. کتاب کے بارے میں جو ہم نے حلف لیا تھا ان سے وہ حلف کو بھلا چکے ہوتے ہیں، پس پوچھ ڈال چکے ہوتے ہیں. اور عام آدمی کو تو چھوڑیں رفقائے محترم، میں ثبوت کے طور پر ایک کتاب پیش کرتا ہوں، اس کا نام ہے فضائل اعمال، اور اس کے اندر ایک ہے فضائل قرآن. فضائل قرآن
بہت بڑے علامہ کی کتاب ہے، میں نام نہیں لیتا، نام ہے فضائل قرآن۔ کیا خیال ہے یہ جب کتاب لکھی گئی ہوگی تو لوگوں کو قرآن کی طرف دعوت دی گئی ہوگی نا، قرآن کی اٹریکشن، قرآن کی حکمت، قرآن کا مقام، یہی بیان کرنے کے لیے فضائل قرآن لکھی گئی ہے نا۔ لیکن آپ حیران ہوں گے، اس کے صفحہ 52 پر وہ لکھتے ہیں کہ یہ قرآن بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے، اس کو سمجھنے کے لیے 26 علوم چاہیے۔ عام آدمی کے پاس کہاں 26 علوم ہے کہ وہ اس قرآن کو سمجھے؟ چلو بھئی، یہاں تک بھی ایک بات ہم چلو قابل غور۔ آگے کہتے ہیں کہ ہم علماء 26 علوم پڑھنے والے اس قرآن کو پڑھ پڑھ کر کالے بال ہمارے، سیاہ بال ہمارے سفید ہو گئے، لیکن ہم اس قرآن کو نہیں سمجھ سکے۔ اتنا مشکل ہے۔ 26 علوم پڑھنے والے بھی ساری زندگی دل لگاتے رہے، نہ سمجھ سکے، تو عام آدمی کیا کرے گا؟ آگے کیا کہتے ہیں؟ ہاں، قرآن میں آیا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ کہ ہم نے قرآن کو آسان سے آسان کر دی ہے۔ یہ خود لکھ رہے ہیں کہ قرآن میں اللہ پاک کا اعلان ہے کہ یہ قرآن آسان ہے۔ تو آسان ہونے کے لیے آگے کیا؟ ذکر۔ قرآن ہم تو مانا کرتے ہیں سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، عمل کرانے کے لیے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، قرآن آسان ہے حفظ کرنے کے لیے۔ آپ اندازہ کریں، قرآن کہتا ہے للذکر، اور مولوی نے ترجمہ کیا کر دیا؟ للحفظ۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، اللہ کے الفاظ کو بدل دیا۔ اللہ نے للذکر کہا، ہم نے للحفظ کر دیا۔ حافظ بننے کے لیے قرآن آسان ہے، اور حافظ بڑے اچھے ہیں۔ ہم نے کہا حافظ صاحب، جو آپ نے قرآن سنایا ہے، امت جھوم گئی ہے، امت کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے ہیں، اس کا ترجمہ تو بتائیں، اس کا مفہوم تو بتائیں۔ تو کیا کہتے ہیں؟ ترجمہ تو ہمیں بھی نہیں آتا۔ علامہ عبید اللہ سندھی علیہ رحمہ، ہمارے استاذوں کے استاذ، وہ خود واقعہ بیان کرتے ہیں راجستھان کا۔ تو فرماتے ہیں کہ وہاں میں ایک ہندو راجے نے مجھے جا رہا تھا سفر پر، ملاقات کا موقع ملا، تو اس نے کچھ آیتیں پڑھی یا کسی مولوی کو بلایا اور ان سے کہا جی کہ ان آیات کا آپ ہمیں ارتھ کا کیا معنی ہے؟ ترجمہ، کہ ان آیات کا آپ ہمیں ترجمہ بتائیں۔ تو میں نے پوچھا بات کیا بنی؟ انہوں نے کہا کہ یہاں ایک قاری صاحب آئے تھے پچھلے دنوں، انہوں نے یہ قرآن پڑھا تھا، ہم جھوم گئے، بڑا ہمارے دل پر اثر ہوا، ہم نے ان سے کہا کہ اس کا ارتھ بتائیں، تو انہوں نے کہا ارتھ تو ہمیں بھی نہیں آتا۔ تو مطلب کیا ہوا رفقائے محترم؟ جس قرآن سے ہمارے جسم جھوم جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں، اس قرآن کے ترجمے، مفہوم، معنی کو جاننے کے لیے اور بتانے کے لیے ہمارے پاس آج استعداد نہیں ہے۔ یہ ظلم ہے۔ فَنَابَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، انہوں نے کہا، کیا بنا لیا کہ قرآن مشکل ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ فَنَابَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، انہوں نے کہا یہ قرآن سمجھنا تو پہلوں کا کام تھا، بزرگوں کا کام تھا، صحابہ کا کام تھا، تابعین کا کام تھا، ہم گنہگار لوگ اس قرآن کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ ہم تو نہیں سمجھ سکتے۔ تو فرمایا دو معنی، کتاب کو رکھا، کتاب کے بارے میں حلف کو بھلا دیا، یا قرآن کے سمجھنے کو اپنے اسلاف کے کھاتے میں ڈال دیا۔ پہلوں کا کام تھا سمجھنا، ہم تو نہیں سمجھ سکتے۔ اور آگے کیا ہے رفقائے محترم؟ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، قرآن سمجھنے سمجھانے کی چیز تو نہ رہا، ہاں وظیفے کی چیز رہا، ورد اوراد کی کتاب رہا، تعویذات کی کتاب رہا، تبرکات کی کتاب رہا، فضائل کی کتاب رہا۔ اگر دکان کا افتتاح کرنا ہے تو قرآن پڑھا لو، اگر بچی کو گھر سے روانہ کرنا ہے، میرے ساتھ اتفاق ہوا
ایک جگہ نکاح پڑھنے کے لیے دوست لے گئے مجھے، نکاح پڑھایا، تو کہتے مول صاحب ذرا تھوڑی سی اور تکلیف کریں۔ میں نے کہا کیا؟ کہتے بچی کی رخصتی ہے نا، تو ذرا بڑا قرآن میں لائے ہوں تاج کمپنی سے، اس کو ذرا آپ کو پکڑ لیں میرے ساتھ، اور بچی کو ہم نے نیچے سے گزار کر وہاں بٹھانا ہے کار میں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ اللہ کے بندے یہ بڑا قرآن جو ہے اس کا کوئی ایک لفظ بھی آپ نے پڑھایا ہے؟ یعنی قرآن پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے کی چیز نہیں رہا، تبرک کی چیز ہے۔ اس کے نیچے سے بیٹیوں کو گزار کر کاروں میں بٹھا کر روانہ کر۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، قرآن اس لیے رہ گیا اس کے تعویذ بنائے جائیں اور پیسے لیے جائیں، سنایا جائے اور پیسے لیے جائیں، تبرک کی چیز ہے، تبرکات حاصل کیے جائیں۔ تو فرمایا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، اگر تم نے بدترین کاروباری دیکھنا ہو رفقائے محترم تو کون ہے بدترین کاروباری؟ جو قرآن کے ساتھ یہ کر رہے ہیں وہ بدترین کاروبار کر رہے ہیں۔ ہر کاروبار میں کوئی چیز انویسٹمنٹ ہوتی ہے، لیکن مذہب کا ایسا کاروبار ہے اس میں کوئی آپ کو ڈالنا نہیں پڑتا، کچھ نہیں محنت، کیونکہ قوم کو عقل و خرد سے محروم کر دیا اور اب اندھ و بہروں کی طرح سب نظام چل رہا ہے۔ تو وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، آگے فرمایا اے ایمان والو تم ان کی طرح نہ ہو جائے، تم ان کی طرح، یہ مثال دی گئی تھی کہ ان کی طرح نہ ہو جانا، ہم نے کہا چونکہ مثال دی ہے تو ہم ہو ہی جاتے ہیں۔ جس طرح کہتے ہیں جی رسول نے کہا تھا کہ یہ امت 72 فرقوں میں بٹ جائے گی، یارو ایک کمانڈر ہے وہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ بھئی جس راستے پر چل رہے ہو نا اس میں کھڈ اور کھائیاں ہیں، ان کھڈ اور کھائیوں میں نہ گر جانا، ہم گریں گے۔ کیوں کہ کمانڈر نے کہا نہیں تھا کہ کھڈ اور کھائیاں آ رہی ہیں؟ بھائی کمانڈر نے کہا ہے نا، پیشگی وارننگ دی ہے نا کہ کھڈ اور کھائیاں آ رہی ہیں، خاردار گاڑیاں آ رہی ہیں، ان سے نہ الجھنا۔ ہم نے کہا کمانڈر صاحب نے کہا تھا نا، تو ہم ان کے قول کو پورا کر رہے ہیں۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، جو باتیں روکنے کے لیے ہمیں کہی گئی تھی ہم نے کہا ہم نے گرنا ہے اور ضرور گرنا ہے، ورنہ رسول کی حدیث سچی کیسے ہوگی؟ تو ہم رسول کی حدیث کو سچا کر رہے ہیں اور اللہ کے قرآن کو جھٹلا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورتحال سے بچنے کی توفیق دے، اور جو بارش کے قطرات اللہ پاک نے ہمارے اوپر نازل فرمانے شروع کیے ہیں تو دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام کی بارش بھی ہمارے قلوب و اذہان پر کرنے کی دعا قبول فرمائیں۔ وآخر دعوانا